इंतजार पंजौता बाजियाब। थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाका पिंडी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में अगवा कर गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अफगान वालों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार अंधेरे का फायदा उठाते मुगवी और गार्ड को छोड़कर फरार हो गए। मुगवी को बगैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। शनाख्त जो है इंतजार पंजौता के नाम से हुई, नाकाबंदी कर ली और ये कहानी पुरानी है, चूरन नया डाल दिया है। समझ तो आ गया होगा आपको। सुनिएगा जब इंतजार पंजौता को बनाना अपना बाजियाब कराने के बाद कहने को जो उन्होंने नजर आ रहा है कि तशद्दुद किया गया, तकलीफ कितनी की गई उनको, उन्होंने क्या कहा जरा मुझे बताइए वो क्या है। हमें तो जो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ। मामला क्या हुआ है? कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर आज क्या डेट है? आज 2 अक्टूबर आज नवंबर हो गया। नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे? क्या करते थे? पहले बहुत मारा है, पहले दिनों में काफी मारा है मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? सर मैं लाहौर में भी करता हूँ। या तो आप बिल्कुल इजी हो जाए। अभी आप रिलैक्स हो। अल्लाह का शुक्र है आप खुश एक तो उधर में गड्डियां भेजिया ना, ऐसे जो सिटी सारे उधर मौके थे सारे करो। अच्छा, नहीं कोई डील इनके साथ हुई थी आज? किस तरीके आप अभी आप पेशावर से निकले हैं? किधर से ये लेके आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो क्या कोई बात लगी पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज़ सुना है चमकनी साहब सुना है, जो याद आता है वर्ड जो है ये था। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे। काफी दिन से 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं। अभी भी पहले भी काफी मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते रहे। तो आपको बांध के रखा है किसी जगह? जी सर, आज शाम तक बांधा हुआ है। अच्छा, तो आप बेसिकली हैं किस जगह के? सर मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। सरगोदा से? डेरा से सर। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 3 नवंबर 2024 और इतवार का दिन है। पीर वाले दिन बहुत सी चीज़ें आगे होनी हैं, बहुत आम दिन है, बड़ी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। पर ये जो पीर वाले दिन का प्रोग्राम मंडे का पॉलिटिकल डायरीज़ होगा उसके अंदर डिस्कशन करूँगा। देखिए, चीज़ें अब किसी एक तरफ लगनी है। 26वीं आईनी तरमीम से एक टारगेट अचीव कर लिया और इस तरमीम को बचाने के लिए वो दिन रात एक कर देंगे। वो चाहेंगे ये चैलेंज ना हो। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ आज आपके सामने कि ये अगर चैलेंज हो तो डिसमिस हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें पीछे हट जाए। यानी इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट और बाकी इदारे मुतारक होगी। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसे नहीं बात कर रहा। यानी वो मुसीबत पड़ गई है इस हवाले से, इसीलिए वो डील और इस तरह की बातें चला रहे हैं। वो डील होनी या नहीं होनी, अगर डील होनी होती तो अब तक रह क्या गया था। ये 9 मई की ज़मानतें जो हैं इमरान खान साहब की कल वो डेट 8 पड़ी है,
8 نومبر اور کچھ ضمانتیں لگی ہیں ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس، اس کی 5 نومبر وہ چھٹی پہ تھے. یہاں جو ہے نا 2.5 مہینوں سے یہ ضمانتوں پہ ڈیٹ لے رہے ہیں جناب، وہ آ نہیں رہے. لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے آپ کو، سلمان صفدر اور میں پیش ہوئے تو ہم نے زبردستی اپنے آرگومنٹ کنکلوڈ کر لیے تھے. ہمارے یہاں بحث مکمل ہو چکی ہے. 9 مئی میں عمران خان دور دور تک کوئی انوالو نہیں ہے، نہ کسی کیس میں آتے ہیں، نہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے، نہ ان پہ کوئی ایلیگیشن ایسا ہے. باتیں بڑی کہی ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کتنے ورژن آ چکے ہیں، 4 ورژن آ چکے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی تباہی و بربادی ہو گئی ہے فوجداری قانون کے تحت. اس لیے ملٹری کوٹے بنانے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو ملٹری کوٹوں کی طرف لے جائے، لیکن کچھ نہیں ہے اس کے اندر. عمران خان اپنے کیس جو بری ہو رہے ہیں ان میں بہت آگے کی طرف جا چکے ہیں، اور بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو آگے لے کے جانا کہ آپ کہیں کہ اس سے کوئی شاید آپ کو بہت بڑا کچھ نہیں نکلنا آپ کو یہاں سے. میں بار بار کہتا ہوں، اور یہ 15 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کی 9 مئی کی بیلیں، ایویڈنس کوئی نہیں ہے. وہ شبی بی پہ کا ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، وہ ضمانتیں ہوگی تو یہ کیا چیزیں رہ چکی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر 14 کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تو شاخانہ جو الیکشن کا ہے وہ بھی بریت ہو جانی ہے. لیکن جس طرح سے آپ جھوٹے مقدمے درج کر کے اس طرح رکھیں، یہ میرا خیال ہے اجازت نہیں جانی چاہیے، اور یہ طے ہونا چاہیے. رول آف لا لائیں، جو بنتا ہے وہ بنے، جو نہیں بنتا نہ بنے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہمیں یہ پرنسپل تمام سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہوگا. اور یہ طے کریں گے تو آگے آپ چلیں گے، نہیں طے کریں گے تو پھر حالات ایسے ہی چلیں گے آپ کے. اور یہی حالات اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب 9 مئی کے حوالے سے ضمانتوں میں وہ آپ کو یاد ہوگا 14 جولائی والے دن عمران خان صاحب کو 10 دن کا ریمانڈ دیا تھا. بڑی لمبی بحث ہوئی کہ ویڈیو کال لنک کے ذریعے لا نہیں سکتے، اور الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا، آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کی ضمانتیں دائر کر دیں گی. یہ اگست کی باتیں ہیں، جولائی اگست کے اندر ضمانتیں چل رہی ہیں، اور آج ہم نومبر میں آ چکے ہوئے ہیں، 2.5 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں. اور جو بحث ہم نے مکمل کر دی، ہماری بحث مکمل ہو چکی ہے، اور ایک ایک چیز سامنے آ چکی ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ جو ان چیزوں کی طرف لے کے جائے. سمجھنا کیا ہے آپ نے، سمجھنا اس بات کو یہ ہے کہ وہ پروسیکیوٹر کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، جج صاحب بار بار دے رہے ہیں. اور کل جو ہے سلمان صفدر خود پیش ہوئے تھے، میں نہیں پیش ہو سکا، اور سلمان صفدر خود پیش ہوئے تھے. کچھ لیک آف کوآرڈینیشن آپ کہہ سکتے ہیں چیزوں کے حوالے سے. اس میں انہوں نے آ کر جج کو کہا کہ میں بحث کر چکا ہوں، ڈیلے کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، اب ایویڈنس نہیں ہے. بیماری کا آخری بہانہ، تو آخری موقع دیا ہے. یہ ویسے آخری موقع پہلے بھی جج صاحب دے چکے ہیں، لیکن اب شاید کہہ سکتے ہیں قطعی آخری موقع ہے وہ 8 نومبر کے لیے. تو اس میں عمران خان صاحب 9 مئی میں ضمانتیں ہو جائیں گی. اب کیا رہ گیا عمران خان کا؟ توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ منڈے والے دن لگا ہوا ہے. میں نے کہا تھا منڈے والے دن بات کروں، صرف ہلکا سا بتا دو. اس میں بھی ضمانت ہے، نوٹس ہوگا، نوٹس آلریڈی ہو گیا ہوا ہے اعتراض کیس کے طور پر ختم ہونے کے بعد، اور نوٹس ہوگا، اور امید ہے اس کو کتنا لٹکائیں گے، ڈے ٹو ڈے چلائیں تو یہ ضمانت، جیسے ٹرائل جو چلایا تو ضمانت میں پکی ہے، اس میں ایویڈنس ایسی کوئی ہے نہیں، موجود نہیں ہے ریکارڈ کے اندر. اور 8 پاکستان تحریک انصاف کا 8 کا جلسہ پشاور کا منسوخ کر کے ثوابی میں لے گئے. جسٹس یحییٰ افریدی نے، چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس جو ہے وہ 5 نومبر کو طلب کر لیا. اور وکلا نیشنل ایکشن کمیٹی کا احسن اقدام میں کچھ تفصیلیں بتا چکا ہوں. IMF کا قرضہ اور پنجاب حکومت کے رویے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. پہلا اجلاس جو جسٹس یحییٰ افریدی نے 5 نومبر کو بلا لیا، اس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے متعلق اہم پیش رفت ہوگی. اجلاس میں آپ کو پتہ ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے چیف جسٹس کے علاوہ، چونکہ اس میں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ بھی ہے نہیں. اور اٹارنی جنرل منصور عوان، وزیر قانون اعظم مزید تاڑڑ، پاکستان بار اختر حسین، پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر فاروق اچنائک، شیخ آفتاب احمد نون لیگ کے PTI کے عمر ایوب اور شبلی فراز، اور خاتون ممبر جو ہے روشن خورشید. اس میں تعداد پارلیمان کی زیادہ ہے، 4 ادھر ہیں. اگر 2 پاکستان تحریک انصاف کے ادھر بھی مل جائیں تو 6 ہو جائیں گے. 7 اور 6 13، 7 ادھر بیٹھے ہیں. یعنی میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہاں کیا ہوگا، یہاں صرف یہی ہوگا کہ جو ہے نا، اور اس میں ایجنڈے میں کیا ہے، ایجنڈے میں سب سے پہلے ہے کہ کمیشن کا سیکریٹریٹ منعقد کون ہوگا، آئینی بینچز کی 6 ججوں کے جو آئینی ججز کے نامزدگی کے حوالے سے وہ بات آ جائے گی. اب آتے ہیں آگے
وکلا ایکشن کمیٹی، میں آپ کو کہہ دیا تھا وکلا تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ آئینی ترمیم جتنی ہے آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے خلاف ہے۔ درخواستیں سننے کے لیے سپریم کورٹ سے فل بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علی احمد کور، منیر ملک، حامد خان 26ویں خلاف اسلام آباد میں جلد آل پاکستان وکلا کنونشن کا اعلان کریں گے۔ نہیں چھڈیں گے نعرے کے ساتھ وکلا برادری نے 26ویں آئینی ترمیم 2007 کے وکلا، میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ باہر اس وقت موجود تھا، اور منیر ملک اس تحریک کے روحیں رواں ہوں گے۔ اچھا آگے اب پاکستان تحریک انصاف نے 8 نومبر کا انہوں نے جلسہ منسوخ کر، بھائی 8 نومبر سر پہ آئی کھڑی ہے، 8 نومبر اور 9 نومبر کے لیے یا 10 نومبر کے لیے سوابی میں ٹینٹ ولیج آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاکھوں پی ٹی آئی ورکر آئیں گے، پارٹی قائدین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور موجود ہوں گے، اور ایم پی ایس بھی ٹینٹ ولیج میں قیام کریں گے، اور جلسہ جلوس یعنی اب جو ہے نا دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، جو بھی ہے گردن کٹائیں گے، وہ ساری باتیں تو نعرے آپ نے سارے سن لی ہیں۔ ان نعروں سے ذرا سمجھنا یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف نہیں آ رہے۔ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پیچھے نہیں آ رہے، دیکھیں وجہ یہ ہے کہ سارے جو الزام ڈیل کے الزام تھے، وہ ڈیل کے الزام مٹی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں، اب کوئی کھائے نہیں۔ اور میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں مائنورٹیز کے بارے میں ہم کتنی بات آواز اٹھاتے ہیں، آج آپ کیوں جی ان کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہو؟ یعنی کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، میانمار میں ظلم ہو رہا ہے، ہاں ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا، یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو امریکہ کے اگر پارلیمنٹ اٹھا رہی ہیں تو اس میں کیا عرض ہے؟ لا اسپیک دا سیم لینگویج ویدر ان پیس اور وار۔ بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانا پوری، اس میں دین مذہب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ملک کا تعلق نہیں ہے۔ آج اگر آپ ظلم شروع کر دیں اپنا ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے اوپر مارنا شروع کر دیں تو پاکستان ہم تو آواز اٹھائیں گے، ہم کہیں گے وہاں ظلم ہو رہا ہے، ان ہندوؤں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ان سکھوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے امریکہ سے اگر کوئی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو غلط کیا کی ہے، برطانیہ سے آواز اٹھائی کی ہے، یو این کنونشن اور کرپشن اور آن آربیٹری ڈیٹینشن، یہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ آخری جو بات ہے آئم کا قرضہ اور حکومت پنجاب کا رویہ، ہمارا قرضہ دینے پر انہوں نے شرط رکھی، صوبوں نے بجٹ سے پیسہ سرپلس شو کرنا ہے۔ پنجاب نے اپنی سپاہی میں جو بڑی باتیں کرتے بڑا کچھ کیا، 150 ارب کا سرپلس شو کرنا ہے، لیکن مریم نواز وہاں کا 160 ارب کا خسارہ ہے۔ اب مزید ٹیکس لگیں گی، اور 3200 پلاٹس، اشتہارات، نئی گاڑیاں، یعنی اس طرح کے کتنے کام وہ کر رہی ہیں، آپ یہاں تک اب آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اگر آخری جو بات ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دے گی منسوخی کے لیے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اسلام آباد کا کالعدم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ایک جج نے جج میں چیمبر میں ضمانت دی اور سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، یہ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا استغاثہ کا کیس ہے کہ اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ ملوث پایا، لیکن ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھا۔ استغاثہ کے پاس شواہد ہیں کہ بلغاری جولی سیٹ کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا، اور سپریم کے فیصلے میں طے کر چکے خاتون ہونے کے باوجود کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو ضمانت دی جائے۔ اب یہ باتیں جتنی ہی ہیں 263 دن کے اندر جیل میں رہنے کا بنیاد پر ضمانت نہیں جا سکتی۔ اب یہ باتیں وہ ساری بیٹھے جو مرضی آپ کرتے رہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، اور 23 اکتوبر کا جو بشرا بی بی کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈر ہو اگر یہ ڈیلیں ہوئی ہیں تو یہ ضمانتیں دائر کرنی تھی، ضمانت کی منسوخی کی درخواست دائر کرنی تھی، کبھی دائر نہیں کرنی تھی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیس، کیونکہ بھی آپ کوئی ڈیل کی باتیں نہیں ہیں، باقی باتیں ہی ہیں ساری، اور وہی باتیں چل رہی ہیں، تو کب تک لے کے چلیں گے اس نظام کو؟ آپ پھنس چکے ہیں اس گرداب میں، اس دلدل میں، اور نکلنا مشکل ہے، اور اس قوم کا ہیرو ایک ہی ہے اور عمران خان ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔